अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मास्क ख्वाजा फ्रॉम maskmaz.com। डियर व्यूअर्स, क्या हाल आपका? उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत है, एक कॉस्ट है। देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट एंड स्पेसिफिकली देयर आर कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और ख़ासकर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की। और यही वो कॉस्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन में एक सबसे बड़ी रुकावट समझी जाती है, यानी कि बजट। बजट क्या है, और उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो HSC बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में कितना प्राइम रोल प्ले करती है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इन्हीं कॉस्ट को आज हम तोड़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा लॉस बड़ा है और कौन सा लॉस छोटा है। कितनी उल्टी सीधी अजीबो गरीब सी में लॉस, कॉस्ट, प्रॉफिट, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहा हूँ। ये सारी बातें मेरे से समझने के बजाय बेहतर नहीं कि हम किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट से समझें। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं सलमान साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। अपना तारुफ खुद करवाएंगे। जी सलमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो मुझे इनवाइट किया और दावत दी। और दूसरा, एक छोटे से शिकवे से मैं स्टार्ट करूंगा। आपने यार सारी चीज़ जो है ना मेरे भी मेरे सब्जेक्ट्स में डाल दी कि बजट से रिलेटेड सारा कुछ होता है। तो आप देखें ना, HSC में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, बजट उसका एक एलिमेंट है। तो ख्वाजा साहब, बहरहाल एक अहम टॉपिक है और ओवर द ईयर्स जो है हमने इसके बारे में बहुत कुछ लर्न किया और सीखा। और अब जब हम 20 साल का एक एक्सपीरियंस अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कर चुके हैं, तो मैं बड़े जो है ना वसूख से ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत हाई वैल्यू और बहुत ही इग्नोर्ड किस्म का एक टॉपिक है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। और इससे पहले मैं कह रहा हूँ कि आप अपना तारुफ करा दें, नहीं तो समझेंगे कि हमने डमी फाइनेंस का बंदा बैठाया हुआ है। ये वाकई फाइनेंस के हैं। ख्वाजा साहब, एक आप शरारतों से बाज नहीं आते, और आपकी यही प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से हम फिर आपके साथ जो है ना खास लगाव भी रखते हैं, ताल्लुक भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं, आप तो ज़ाहिर जानते ही हैं, बाकी ये है कि हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम सलमान मसूद ख़ान है और मैंने जो है वो रेगुलर जो है वो मास्टर्स इन कॉमर्स किया था हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से 2002 में। और उसमें भी जो है वो हमने बड़ी अच्छी फाइनेंस में डिस्टिंक्शन के साथ जो है वो माशाल्लाह हमारी कंप्लीशन हुई थी। और बड़ी हम उस बैच या उस के लोगों में से हैं जिनके जो हमें जिन प्रोफेसर से पढ़ा है, उनकी बुक्स वगैरह जो है ना वो आज तक इन इदारों में जो है वो चलती हैं। तो हमें बड़ी एक प्राउड फील होता था। उसके अलावा मैंने एक जो है वो MBA फाइनेंस किया AIC से। फिर हमने एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने एक डिप्लोमा किया DCM में। और इसके अलावा फिर हमने ड्यूरिंग द प्रोफेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ कोर्सेज फाइनेंस के हवाले से और डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हम करते रहे। और इसी तरीके से जो है ख्वाजा साहब आपके सामने है कि सीख रहे हैं, और सीखने का अमल जो है ना वो भी जारी है। तो इसमें यह है कि फाइनेंस के मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से फिर यह है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो हमें एक्सपीरियंस मिलता रहा और सीखते रहे हम। तो आप वैसे इन्होंने एक तारुफ में इम्पोर्टेंट चीज़ छुपा दी कि इनके पास पाकिस्तान का भी ओवरसीज़ का भी दोनों का एक्सपीरियंस है, और ये एक बहुत बड़े नाम के साथ मुंसलिक रही हैं फाइनेंस के अंदर। दैट वाज सीमेंस, जो इनका मेन ब्रेक थ्रू और मेन इनकी बैकबोन है फाइनेंस की। जी ख्वाजा साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम जब हमने स्टार्ट किया था अपना करियर, मैंने इस्लामाबाद में सीमेंस को ज्वाइन किया था टेलीकॉम सेक्टर में। तो बिल्कुल एक हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ और एक नई दुनिया थी। एक करियर का स्टार्ट था और एक मल्टीनेशनल के साथ था, और वो एक प्रोजेक्ट बिजनेस को फिर हमें देखने का मौका मिला। इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। वो टेलीकॉम का उस टाइम दौर था, तो पाकिस्तान में मोबाइल कंपनीज आ रही थी। तो उन बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैसल जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, और बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं, अंडर प्रेशर हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो होते थे, लोगों की कंप्लेंट्स भी होती थी कि ये मसला है, ये है, इतनी ट्रैवलिंग है, इतनी फटीग है, इतनी। तो हम वो, अब मैं देखता हूँ वे बैक जब देखते हैं तो यार वो उस प्रेशर के दौरान काम करना, चीज़ों को सिक्योर रखना, अच्छे तरीके से लेके चलना, क्वालिटीज़ को मैनेज करना, तो ये हम देखते थे कि वहाँ पे बड़ी एक सिस्टमेटिक चीज़ों को वो लेके चल रहे होते थे। तो फिर मुझे जो है वहाँ पे मौका मिला, जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, सीमेंस के साथ मिडल ईस्ट में काम करने का मौका मिला। और वहाँ पे मैंने जो है वो 8 साल दुबई में जो है वो काम किया।
اور اچھی پوزیشنز پہ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. اوور دا پیریڈ ہم گروتھ اچھی رہی, اور میں وہاں پہ اپنے جو جس بزنس کے ساتھ منسلک تھا اس کا پھر میں ہیڈ بنا, اس کا کمرشل ہیڈ بنا. گریٹ. پھر 2 سال میں ہمیں جو ہے وہ ابو دھابی میں پرٹیکولرلی گزارے, وہاں پہ آئل اینڈ گیس کے بہت سارے کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو ایک اچھا یعنی کہ ایک پاتھ رہا, اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی لرننگ رہی. اور پھر اس میں مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ پھر ہم لوور گلف کے اور کنٹریز میں بھی, جیسے سعودی یا جو ہمارا قطر خاص طور پہ زیادہ میرا جو ہے نا وہ آنا جانا رہا. تو اس طریقے سے یہ جرنی چلتی رہی. پھر پاکستان ہم موو ہوئے, ہماری یہاں پہ فیملی ریکوائرمنٹس ایسی تھی, تو یہاں پہ آ کے پھر میں نے کچھ عرصہ کراچی میں سیمنز کے ساتھ گزارا. پھر وہاں سے میں نے جو ہے نا ایک انڈسٹری, میں نے کہا تھا کہ ذرا چینج کرنا چاہیے تھوڑا سا. پھر میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں NLC کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا. تو وہ بڑا زبردست وہاں کا ایک وہ بالکل ایک ٹیپیکل الگ پروجیکٹ کی دنیا تھی, ایک بہت ہی ڈفرنٹ کلچر سے لے کے ملٹی نیشنل اور پتہ نہیں کون سا جوائنٹ سے لے کے اب NLC ایک پاکستان کے ایک چھوٹے سے, چھوٹا ادارہ تو خیر نہیں ہے وہ, لیکن وہ کلچرل ڈفرنس بہت زیادہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے اس میں انٹرسٹنگ یہ چیز تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے سوٹ کر رہا تھا اپنی موومنٹ کے لحاظ سے بھی, دوسرا ہے کہ انڈسٹری بڑی زبردست تھی, کنسٹرکشن انڈسٹری. تو میرا وہاں پہ اس ٹائم, کیونکہ ہمارے لیے فائنینس کے لوگوں کے لیے ڈفرینٹ انڈسٹری کا جب ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, تو ہمیں اس کی بڑی ویلیو بھی فیل ہوتی ہے, اور یہی ہماری ورتھ بھی بنتی ہے. تو وہ کنسٹرکشن کا ایک بڑا زبردست ایک وہ تھا, اور وہ بڑی مزے کی آرگنائزیشن تھی. یعنی کہ اب آپ یہ بڑی قصے کہانیاں سنے ہوئے آپ کے, میں وہ قصے کہانیاں ہم نے یہاں نہیں بتانے. تو اس میں بڑے بڑے مزے کے ایکسپیرینس بھی ہوتے تھے. اور وہاں سے جو ہے پھر میں ایجوکیشن سیکٹر میں بھی چند سال گزارے. ادھر ایک جو ہے ہم وہاں پہ فائنینس کا پورا ایک ماڈل امپلیمنٹیشن کا ایک پلان تھا جس میں مجھے موقع ملا, اور پھر ہم نے وہاں پہ بھی کچھ ٹائم گزارا. تو ایک اچھی لرننگ وہاں پہ بھی رہی, اور ہم نے کافی ویلیو وہاں پہ ایڈ کی. اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں آج کل ایک اچھے پاکستان کے بہت بڑے انجینئرنگ جو ہے کنسرن ایک گروپ کے ساتھ جو ہے میں منسلک ہوں. بالکل بالکل. اور ان کا ایک جو ہے وہ بڑا اچھا بزنس یونٹ ہے جو کہ بہت انسپیکشن وغیرہ کے حوالے سے اور بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے ان کی مختلف فیلڈز میں. اس میں جو ہے نا اس کو اس ٹائم فائنینس سائڈ سے لیڈ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ان کا جو ہے وہ فائنینس ہیڈ کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں پاکستان میں بھی, اور ان کا اوورسیز جو برانچز ہیں دبئی اور قطر میں, تو ان کو میں فائنینس کے لحاظ سے جو ہے اس کو لیڈ. اب آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ڈنڈی نہیں ماری, کوئی HSC کا بندہ نہیں جس کو ہم نے فائنانس پڑھائی ہو, ایک پیور فائنانس کا بندہ ہے. فائنانس کے ایکسپیرینس سیزن پروفیشنل سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کی زبان سے آج ہم اقرار کروائیں گے جو سیفٹی ہے اس کی کوئی کاسٹ زیادہ نہیں ہوتی, بجٹ دے دیا کرو. تسی میں نے دسو گے کی کہنا صاحب, آپ کو پتا ہے کہ ہم اکٹھے بھی کام کیا اور بجٹ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. آپ اس بارے میں یہ چیز سیکنڈ کریں گے. جو کھانے پینے کے معاملات ہوتے تھے نا دعوتوں والے اور فیملی فنکشن, اس کے اندر بڑا جلدی بجٹ دے دیتے تھے, باقیوں کے اوپر ہم ابھی سے پوچھتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی جمپ کریں گے, سیدھا جو مدعے پہ آتے ہیں. جی, آپ نے جو اوورسیز میں اور اتنے اچھے بڑے گروپس میں کام کیا, اس میں HSC کا بجٹ کتنا ہوتا تھا, کس ویلیو پہ رکھتے تھے وہ, کیا وہ سوچ کے اس کو ذہن میں لاتے تھے سامنے, اور پاکستان کی کسی بھی آرگنائزیشن جہاں پہ آپ نے کام کیا اس میں اس بجٹ کے یا پھر HSC کی ویلیو میں کتنا اس کو ویٹیج دیتے ہیں, ڈفرنس؟ بالکل. اس میں نا میں اس طریقے سے کہوں گا کہ ویلیو بیس تو شاید اس کو ہم اس طرح وہ اسیس نہ کر سکیں, لیکن ایک جو کلچر ہے وہ اس میں بہت بڑا ڈفرینس فیل کرتا ہوں. مطلب وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, میں یعنی کہ اتفاق ایسا بھی رہا کہ ہم جرمنی بھی جانا ہوا اور ہالینڈ وغیرہ بھی ہماری وہاں پہ مختلف فیکٹریز میں اور پروجیکٹس کے حوالے سے میٹنگ ہوتی تھی, اور مڈل ایسٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ نا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. اب جب ہائیلی ریٹ آپ کر رہے ہیں نا, تو وہ ہائیلی ریٹنگ ان ایوری سینس, یعنی کہ ایک تو وہاں آپ کو لیجسلیشن جو ہے وہ انفورس کرتی ہے کہ آپ نے یہ لیول مینٹین کرنے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے نا, ان کمپنیز نے, ان ملٹی نیشنلز نے اپنے کلچر کا, اپنی لائف کا وہ حصہ بنا لیا. تو اب وہاں پہ جو ہے نا وہ اگر ٹریننگ کے حوالے سے دیکھیں, جو نئی مین پاور وہ لے کے آ رہے ہیں, انڈکٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے پرانے ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے اوپر ریگولر ریفریشر ٹریننگز کے اندر وہ بہت زیادہ HSC کے اوپر وہ انویسٹ کر رہے ہیں, بہت سیریسلی اس کو لیا جاتا ہے. پھر آپ کی جو باقی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, سرٹیفکیشنز ہیں, ایون جو PPEs کی کوالٹیز کی اگر ہم بات کریں, یہ بڑا ضروری ہے یار, تو وہ بڑے ہائی کوالٹی کی جو ہے نا وہ چیزیں وہ خریدی جاتی ہیں. تو
مطلب اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں نا یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اداروں میں خاص طور پہ جس ادارے سے ہم اب منسلک ہیں یہ تو سمجھنے کہ ایچ ایس سی تو ان کی بہت ٹاپ موسٹ جو ہے نا وہ لائن ہے, اور ہمارے جو ہے نا سی اوز ہوں یا ہمارے جو اوپر بورڈ کے بھی لوگ ہیں جو ہمیں میسج ہمیشہ سے ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس بات سٹارٹ سمجھ لی سب سے پہلے ایچ ایس سی سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہماری جتنی بھی پریزنٹیشنز جاتی ہیں جو بھی ہم بورڈ میٹنگز میں جاتے ہیں اس میں آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلی سلائیڈ یا جو ہم شروع کرتے ہیں نا وہ ایچ ایس سی کا ڈیٹا سے کرتے ہیں. تو اس کا ہم یہ بھی یہاں پہ بھی بہت اچھے ادارے ہیں جو اس پہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن نسبتاً ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ہم کافی پیچھے ہیں. اب وہ پیچھے کس سینس میں ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی قانون سازی نہیں ہے جو کہ آپ کو اتنا فورس کرے کہ یہ چیزیں یہ اسٹینڈرڈز آپ نے مینٹین کرنے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ادارے بھی جو ہے نا اس کو صرف دکھاوے کی حد تک کچھ چیزیں کی جاتی ہیں کہ یار آپ سمجھتے ہیں خواجہ صاحب کہ بس یار فلانی ٹیم وزٹ تیاری ہے جلدی جلدی لوگوں نے کٹ شٹ پہن کے تیار کر کے دکھانا. یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ایچ ایس سی کو بہت ساری انڈسٹریز میں صرف میں کچھ گروپس ہیں جو پیورلی امپلیمنٹ کرے, لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو اس کو ایز اے کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں. ہاں میں بتا رہا ہوں نا کہ لنکڈ ان کے اوپر تصویریں ڈالنے کے لیے, دکھانے کے لیے, فیس بک پہ تصویریں ڈالنے کے لیے, اور وزٹ ہوا ہے اور پھر سرٹیفکیشن والی وال دوار بھری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ فلاں سرٹیفکیٹ ہے. ہاں بالکل. اور اندر اچھا پھر سرٹیفکیٹ کا بھی آپ کو پتا ہے بیچ میں بڑے میں کھول کے بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو بس میٹ کرنا ہے, لیکن آپ کاغذی طور پہ تو میٹ کر رہے ہیں لیکن کیا اس سے وہ چیز اچیو کر رہے ہیں جو اس کا پرپز تھا. تو اس حوالے سے جو ہے نا ابھی ہم لیگ کرتے ہیں, ٹریننگز میں بھی لیگ کرتے ہیں, وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی ابھی نہیں آیا. جیسے اب ہم جس ادارے سے ہیں لکیلی یہاں پہ وہ کلچر ڈالا جا رہا ہے, وہ گرو کر رہا ہے, لوگوں میں اس کی اویئرنیس آ گئی ہے. اب جب ہم بجٹس بناتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے, آپ بڑا اس معاملے میں ہمیشہ بڑے کانشیس رہے ہیں اور آپ نے بڑی میرے سے فائٹ بھی کی ہے کہ یار یہ بجٹ میں نے نہیں کٹ لگانے دینا. اور جب میں کہتا تھا بجٹ نیگوسیشن میں بھائی صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. تو لیکن یہ کہ ایٹ دا اینڈ ظاہر ہے کہ وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب آپ ہمیں وہ بریف کرتے تھے اس کی سگنیفیکینس کے حوالے سے, تو واقعی آپ سے بھی ہم نے بڑا لرن کیا کہ یار یہ چیز آپ اس کو اس کاسٹ پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں, اس کے لانگر اس میں دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا آتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو دیکھیں جب آپ ایک اچھا ماڈل پریزنٹ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم نان ٹیکنیکل بندے ہیں, سیدھی سی بات ہے یار, میں 2+2 ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں بڑے بڑے پروفٹ کے نمبرز اور بڑے اچھے کیش فلوز دکھائیں. ایسے ہی ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کو جب یہ چیز سمجھائی جاتی ہے نا کہ یار اگر آپ یہ والے کمپرومائزز ہو گئے نا تو یہ کمپرومائزز کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر ایک دو انسٹنٹ سے ہمیں سننے کو ملے, ہماری آرگنائزیشن تو الحمدللہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر رہی, لیکن اپنے سرکل میں یا لوگوں سے تو وہ جب پتہ لگتے ہیں وہ انسیڈنٹس, پھر اس کے اوپر جب آپ کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اس میں پھر آپ کی جو ریپوٹیشن کے اوپر ایشوز آتے ہیں, پھر لیگل, تو وہ پھر آپ جب اس کے کاسٹ انالیسس کرتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار جو میں نے بجٹ میں چھوٹا سا کٹ لگایا تھا نا, اگر میں نے وہاں پہ یہ کمپرومائز نہ کیا ہوتا تو آج میں یہ اتنی بڑی ریپوٹیشن لاس سے میں بچ جاتا, یا جو میں نے اتنے مین آورز ویسٹ کیے ہیں اور میں نے جو ہے وہ اپنی مینٹیننس کے اندر اتنی زیادہ کاسٹ لگا لی ہے, تو پھر وہ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. اگر ہم فنگر ٹپس پہ لائیں نا ذرا, کاسٹ آف ایکسیڈنٹ کہہ لیں یا کاسٹ آف سیفٹی کہہ لیں, وائس ورسا دونوں, ٹھیک ہے. سیفٹی امپلیمنٹیشن کی کاسٹ بیئر کر لو یا پھر ایکسیڈنٹ کے بعد جو کاسٹ آنی ہے وہ بیئر کر لو, یہ آپ کے اوپر چوائس ہے. ہاں ٹرو. اب اگر ہم فنگر ٹپس پہ ان کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا, آپ نے خود ہی ایویلویٹ کرنا ہے کہ یار وہ کاسٹ بہتر تھی, پریونٹیو تھی کہ ری ایکٹیو بہتر ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں, کوئی بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو سب سے پہلے تو ہم نے کہہ دیا کہ نا اس کا ریپوٹیشن آج کل سوشل میڈیا کا ایسے ہی ہے. جی جی بالکل. سب سے پہلے وہ خبر دیکھیں رک نہیں سکتی, خبر نے نکلنا ہے, اور سب سے پہلے سوال یہ ہوں گے کہ یار ان کے کیا سٹینڈرڈس ہیں, مطلب یہ کیسے انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو روکا, کیوں نہیں اس کا کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا وہاں پہ سسٹم کیوں نہیں موجود تھا. پھر اس کی ایک چین شروع ہو جائے گی, شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے کچھ لیگل امپلیکیشنز آنا شروع ہو جائیں گی, اس میں آپ کی وہ کاسٹ بھی پڑنا شروع ہو گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو مین آورز اس کے اندر ضائع ہو گئے ہیں, یعنی کہ جو کام سفر ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کام رک گیا, آپ کا جو ہے وہ کچھ بندے انگیج ہو گئے سسٹم کی اسٹڈی کریں بجائے وہ اپنا ایک سسٹم ان پلیس ہوتا اور وہ اپنے آپریشنل کاموں پہ توجہ دیتے, آپ کتنے مین آورز ویسٹ کر رہے ہیں, وہ انویسٹیگیشن کی ٹیم بن جائے گی. پھر آپ اگر فار ایگزامپل اس کو ایک اور پہلو, اس کو اگر انشورنس سے آپ لنک کر لیں, اگر آپ کی انشورنس آئے گی
تو انشورنس سب سے پہلے وہ لیپسز یا اس کے اوپر کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے, اگر کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کے پھر پریمیم کاسٹیں بھی آپ کی بڑھ جاتی ہیں, پریمیم کی کاسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا, پھر اگر آپ کا کوئی سویئر انجری ہو گئی ہے, کوئی آپ کا ایسا بندہ جو ہے جو ہائیلی اسکلڈ بندہ جو ہے کسی کیئرلیسنس یا کسی یہ سیکیورٹی جو لیبس کا جو ہے نا نظر ہو گیا, تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی کاسٹ ہے آپ کے لیے. ہاں, ہیومن لائف جو ان ریپلیسبل ہے, بالکل ایسے, سوری بالکل. آپ اس کا جو ہے نا وہ پھر اس کا کوئی وہ ساری زندگی آپ کو جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں نا گلٹ بھی رہتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ادارے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پھر لوگوں کو اور اس چیزوں کو سنبھالنا یا کنونس کرنا یا بڑے چیلنجز آ جاتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹریننگز, وہ جو چھوٹی چھوٹی جو آپ کے پی پیز کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے, آپ ڈفرینٹ جو ڈسپلیز کرتے ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ سیفٹی ویکس کنڈکٹ کرتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی کاسٹ ہیں. آپ یقین کریں ہم کتنے زبردست وہاں پہ سیفٹی ویک کنڈکٹ کرتے رہے ہیں. اب وہ پورا ویک ہوتا تھا جو ایک کائنڈ آف ایک فیسٹیول ٹائپ کا ہوتا تھا, اور میں تو اوپنلی بس آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح آپ نے اس کو ڈیزائن کیا تھا سیفٹی ویک کو, کہ اس کو پورا آپ نے ایک قسم کا نا کائنڈ آف ایک ایونٹ بنا دیا تھا, ایک پورا جس میں لوگوں نے اس کو نا وہ کھیل میں اور فن میں جو ہے نا لوگوں نے بہت کچھ سیکھا تھا. اور اس کا جو بہت اچھا ایک پہلو تھا, ایک دفعہ آپ نے اس میں چھوٹے بچوں تک کو انوالو کر لیا تھا. یعنی کہ ایک آپ نے, مجھے یاد ہے, پروگرام بنایا تھا کہ پورا ایک ڈرائنگ شیئر کی تھی اس میں, اور بچوں کی ٹیمز بنا کے کہ جی اس میں ہیزرڈ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. اور میں بڑا حیران ہوں کہ جب آپ بچوں کو یا کسی کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں, ان کا دماغ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ یہ تو ہمیں ہیزرڈ لگ رہا ہے. وہ اپنے مائنڈ سے ہے. مجھے آج تک یاد ہے, دیٹ واز ریمارکیبل آن یور پارٹ. اور اس سارے میں ہم نے مختلف کمپٹیشن کروائے, میں خود بھی جج ایک دو اس میں تھا, حالانکہ میں اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, لیکن آپ نے مجھے جو ہے نا پڑھنے کے لیے پہلے لگایا کہ یہ پڑھیں, تیاری کریں اس کی پوری. میں نے تیاری کی آپ کے کہنے پہ, اور پھر جب میں نے جج کیا نا تو میرے اندر جو ہے نا وہ ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ یار میں ایک بڑی رسپانسبلٹی کا کام کرنے جا رہا ہوں. وہ چند منٹ کی ایک وہ ایکٹیویٹی تھی, اور میں نے کہا یار اگر میں نے پھر کئی چیزیں آبزرو کی, اور مجھے یاد ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا. لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں, اس پورے ویک میں ہماری کتنی اسپینڈنگ کاسٹ کچھ بھی نہیں تھی یار. مطلب میں وہ نمبرز میں نہیں, ظاہر ہے وہ ایک اتنی میٹر نہیں کرتی, لیکن اس پورے بجٹ کا میرے خیال میں جو ہمارا سائٹ کا بجٹ ہوگا اس کا 0.0001 ہوگا, 1%, لیس دین 1% جسے کہہ لینا, پورا سیفٹی کا بجٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. تو وہ تو, اور اب اس کو آپ کمپیئر کریں اس کے وہ آفٹر فیکٹس, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہاں صحیح بات ہے, جس میں ریپوٹیشن کو تو اگر ہم نے ڈسکس کریں تو کس حد تک بات چلی جائے, جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی. ایسے ہی ہے. ابھی جس طرح بھی ہم پریویس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم بنا رہے تھے, اس میں ڈسکشن ہو گئی تھی وارث نیاری, یا ادھر آگ لگ گئی ہے چند ہفتے پہلے, اور وہ وارث نیاری جالی کا ساتھ چمن تھا, وہ لاہور میں کیپری ہے, ادھر آگ لگ چکی ہوئی ہے. حفیظ سینٹر میں 2 مرتبہ لگ چکی ہوئی ہے. حفیظ سینٹر کے اندر مجھے یاد ہے چند سال پہلے جو آگ لگی تھی یار, کروڑوں روپیہ کیش پڑا ہوا تھا لوگوں کے درازوں میں, جالیا تھا. آپ کا ود ان نو ٹائم, آپ کو پھر ٹائم نہیں ملتا. جب حادثہ خدا نہ خاصہ ہو جائے تو پھر آپ کو ٹائم نہیں ملتا. پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو اویئرنیس تھی ہم نے دینی تھی, یہ جو نالج شیئرنگ کرنی تھی, یار خواہ صاحب میں تو اس پہ بڑا کنونسڈ ہوں کہ, اور اگین آئی اپریشیٹ یو آن دیٹ کہ آپ لوگوں نے ہمیں کہہ کے ہمارے ذہن میں ڈالا کہ یار یہ ایچ ایس سی از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو یور ورک پلیس, یہ جو ہے نا آپ کا لائف اسٹائل ہونا چاہیے. اب یقین کریں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ رسک ہے, اس کو اس طرح دیکھو. یا اب گھر میں ہم سوچتے ہیں کہ یار اس طرح کے فرسٹ ایڈ باکس یا کچھ اس طرح کے فائر فائٹنگ ٹائپ کا چھوٹے موٹی چیزیں اس طرح کی گھر میں ہونی چاہیے. یہ وہ نالج ہے جو ہمیں جو ہے وہ ملا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ تو ہو گیا کاسٹ آف سیفٹی, جو ایچ ایس سی کا ایک اسپیکٹ ہم نے پکڑ لیا, سیفٹی. اسی طریقے سے جو اس کا سب سے انٹیگرل پارٹ ہے جس کو عام طور پہ ہم مس کر جاتے ہیں ڈسکشنز میں بھی یا پھر ویسے بھی جب ہم بنا رہے پلانس کرتے ہیں, کاسٹ آف انوائرمنٹ. جو انوائرمنٹ پولوٹ ہم کر رہے ہیں, جو پولوشنز ہم کریٹ کر رہے ہیں, جو لٹرنگ کر رہے ہیں, ہیزرڈس ویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں, دھواں نکل رہا ہے, ان کی جو کاسٹ ہے, اس کی کاسٹ اچھا ہم نے بیئر نہیں کرنی. یہ تو جنریشنز کا معاملہ ہے. آپ خود دیکھیں اگین جو ہے کیا کہتے ہیں, ہمیں جس طرح میں ذکر بار بار ریفر کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینسز کو, اور ظاہر ہے انہیں سے بندہ سیکھتا ہے. اب ہم ایز اے لے مین اگر آپ مجھے پوچھیں گے, میں نے لائٹ جلائی, مجھے تو یہ ہے کہ ایک لائٹ آن کی, اس سے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ لائٹ آن ہے تو آن رہ رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے, میرا بجلی کا بل ہی زیادہ آ رہا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے.
جب ہم نے سیکھا تو ہمیں پتہ لگا کہ یار یہ بجلی کہیں پروڈیوس ہو رہی ہے, کہیں کاربن ایمیشن ہو رہی ہے, کہیں تو کوئی فیول جل رہا ہے جو اس کو بنا رہا ہے. تو پھر یہ بالکل ایک نیا پہلو تھا جو ہم نے کچھ سال پہلے, یعنی کہ پہلے تو ہم صرف اس کو بجلی کے بل کے نقطہ نظر سے دیکھتے تھے کہ یار بجلی بند کر دو بل زیادہ آ جائے گا. لیکن پھر یہ بالکل جب ہم نے گلوبل وارمنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح گلوبل وارمنگ ہمیں امپیکٹ کر رہی ہے, ویسا اب یقین کریں بات کا خوف آتا ہے کہ اب ہم سیریسلی جو کلائمیٹ چینجز دیکھ رہے ہیں نا, بڑا سیریسلی اور بڑا ریپڈلی اب یہ وہ کاسٹ ہے جو ہم اپنی صحت کے زمرے میں پے کر رہے ہیں, ال ہیلتھ کی شکل میں پے کر رہے ہیں, جو ہمارے باؤ اجداد نے پولوشن کریٹ کی, یا پھر اوور آل دا ورلڈ جو کاربن وہ ایمیشنز ہوتی رہی, برننگ ہوتی رہی, یا پھر فلو گیسز جنریٹ ہوتی رہی, جو ڈمپنگ ہوتی رہی سالٹ ویسٹ کی. ابھی دیکھ لیں لاہور کا جو حال ہے, اسموگ ہوتی ہے, دیکھیں 1000 تک گیا یار وہ AQI. اور ویسے اس کا جو ہے وہ ویسے سٹینڈرڈ کیا ہے, ایک میکسیمم جو کہتے ہیں جو 100 لیس دین 100 میرے خیال ہے وہ 100 یا 150 کے قریب ہوگا, 100 یا انڈیکس جو اس کا 100 ہے میرے خیال میں, مجھے زبانی یاد نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم ہزار یا اس سے اوپر جو ہے نا وہ ہم جا رہے ہیں, تو ہم کراچی, لاہور, کیسی سانس جو ہے وہ ہمارے اندر جا رہی ہے, ہمارے بچوں کے اندر جا رہی ہے, وہ کیسی ایئر ہم جو ہے بریتھ ان کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ اس کے کانسیکوینسز بہت آگے لیول پہ ہیں. یا تو آپ انیشلی اچھی مشینری, اچھے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں, یا پھر پور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں, پیسے ابھی بچا لیں, اور پھر آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ پیسے بڑھتے رہے, اپنے ہسپتالوں کے خرچے دیتے رہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ہماری یہ نیگلیجنسی ہے نا, کہیں لیپسز ہو رہے ہیں نا, تو آپ یہ اندازہ کریں کہ آج سے چند سال پہلے چلے جائیں, 8-7 سال پہلے ہم نے اسموگ نامی چیز نہیں سنی تھی, یا ہمیں پتا تھا کہ فوگ ہوتی ہے ونٹر میں جو کہ ایک نیچرل فینومینا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی آگ لگ گئی ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تو ایک اسموک بن گیا. لیکن یہ اسموک والی بلا جو ہے یہ تو خیر سب ابھی 8-10 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں یار کہ ایئر انڈیکس کوالٹی کیا آ رہی ہے, اور ہم کیا انہیل کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ. آج کل کم ہے یا نسبتاً کم ہے, لیکن اگر ابھی بھی ہم چیک کریں گے نا تو ہم پولوٹیڈ سٹیز میں ٹاپ رینکنگ میں جا رہے ہیں. تو اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں بحیثیت قوم, ہم جو تھوڑے تھوڑے پیسے بچا رہے ہیں نا مختلف سسٹمز کے اندر, اور یہ جیسے ویسٹ, اب ایک ہے پراپر ویسٹ مینجمنٹ, اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پراپر آپ کو اپنی چیزیں انسٹال کرنی پڑیں گی, اس کی سیگریگیشن کرنی پڑے گی, پراپر کمپنیز انوالو کرنی پڑیں گی جو اس کو ڈمپ کریں. دوسرا کیا ہے کہ کہیں پہ بھی اکٹھا کرو, آگ لگا دو یار. ہم یہی کرتے ہیں نا کہ یار کس نے دیکھا ہے, یار دیکھ کوئی بھی نہیں رہا. اب فصلیں لوگ رات کو جلا دیتے ہیں, بھائی کوئی آپ کو جرمانہ نہیں کر رہا, لیکن آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے اور اپنی جنریشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی اے جرمانہ کہ جی آپ کو ₹1,00,000 یا ₹2,00,000 کوئی آئے گا فائن کر کے چلا جائے گا. آپ کو خود سمجھنا ہے کہ یہ اگر آپ کو کوئی جرمانہ نہیں ہو رہا تو آپ اپنے آپ کو کتنا بڑا جرمانہ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف یور ہیلتھ ایشوز. تو یہ انوائرمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم 24 گھنٹے موجود ہیں. اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے اس کے اندر کیسے رہنا ہے, کس لیول پہ رہنا ہے. تو اس حوالے سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایکسٹرا سپینڈنگ بھی کرنی پڑے, آئی ڈونٹ نو کہ فائنانس والے کہہ رہے ہیں ایکسٹرا سپینڈنگ کرنی ہے, نہیں بجٹ کے ٹائم میں میرا سٹینس ڈیفرنٹ ہوگا. ابھی میں جذبات ایموشنل کر دیا آپ کو, جذباتی ہم نے کرنا تھا کیمرے پہ, ساتھ ہی چپ ہو گئے اوہ میں نے کیا کہہ دیا, بجٹ کی سپینڈنگ زیادہ کرنی پڑے, ہم نے کروا دی. بھائی صاحب اس میں دیکھیں پھر وہ جب ہم نیگوشیشن کرنے بیٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن باہر آنی ضروری ہے. ہم لوگوں میں یہ آئی, اچھے اداروں میں کام کرنے کی وجہ سے آئی, اچھے ان لوگوں کے ساتھ آپ جیسے میں نے باہر کام کیا ہے, ان لوگوں نے پھر ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ یار جب ہم جرمنی جا رہے ہیں, یورپ میں کہیں ٹریول کر رہے ہیں, یار اتنا کلین کلائمیٹ کیسے ہے, ٹھیک ہے, یہ سڑکیں صاف کیوں ہیں, پھر ہمیں پتہ لگا کہ وہ کچھ سپینڈ کرتے ہیں, سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے. اب اگر ہمیں سسٹم وہ چاہیے اور ہم کہیں یار وہ خود سے ہی ہو جائے تو وہ تو پتہ نہیں کیسے. میں بتاؤں یورپ اتنا صاف کیوں ہے, کیونکہ وہاں کے فائنانس کے لوگ جو ہے نا وہ سیفٹی والوں سے نیگوشیشن نہیں کرتے. یہاں پہ آپ نیگوشیشن میرے ساتھ کرتے ہیں, اس لیے وہ صاف ہے. لیکن ویسے آپ جو ہے نا ایٹ دا اینڈ نیگوشیشن میں بجٹ اپروو کروا کے ہی اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹپ آف دا ڈے میں آپ کو یہاں پہ دوں گا. سلمان صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے دوست ہیں میرے, بڑے اچھے تعلقات ہیں اور مستی ہم کرتے ہیں. میں نے اپنے تھرو آؤٹ دا کریئر فائنانس والوں کو یا پھر مینجمنٹ کو کہیں پہ بھی اگر پھنسایا تو وہ ہے رسک اسیسمنٹ. جو جس چیز پہ کوئی نہیں مانتا اس کو رسک اسیسمنٹ میں ڈال دو اور پھر وہ آڈیٹر کے سامنے پیش کر دو.
ये खुद ही बजट दे, ये खुद ही पैसे देंगे। एक तो काम तो भाई साहब हमने आपके साथ मिल के बजट उसमें डलवाया कि यार डलवा दो, ऐसे नहीं होना, ऐसे हो जाएगा। ये तो वो रियलाइजेशन की बात है। और लेकिन ये है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है बजट्स के हवाले से भी चैलेंजेस निस्बतन कम हो रहे हैं, और वी होप सो कि यार ये हम इसको इस सब्जेक्ट को ऐसे लर्न करें कि ये हमारी डेली रूटीन का जो है ना वो हिस्सा हो। ठीक है, हाँ, वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसे बड़ी कहावतें बनी हुई हैं। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे विद क्लोजिंग रिमार्क्स के बजट जो है उसको ज़रा दिल खोल के बनाएं, लेकिन रियलिस्टिक बनाएं। ठीक है, अलाप जिसको कहते हैं, एज लॉन्ग एज रीजनेबली प्रैक्टिकल। हम HSC वाले बाज का जो है ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें बजट में ऐड कर देते हैं या फिर ऐसी डिमांड्स जनरेट कर देते हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, जिस वजह से मैनेजमेंट जो है उसका कि जस्टिफाई हम नहीं कर पाते, तो फिर आपके लिए आगे से नहीं बिल्कुल फर्दर जस्टिफिकेशन जो है इम्पॉसिबल हो जाती हैं। ज़ाहिर है वो बाज का तो ऐसा होता है ना कि जिसे कहते हैं ना वो चिड़िया को मारने के लिए तोप का इंतखाब करना, यानी चिड़िया आपने वो देखना है कि आपका स्कोप ये किस लेवल का है, और आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है एक बैलेंस रहना पड़ता है। और जो आप उसमें ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं चीज़ें आपकी मैच्योर होती जाती हैं, आपको उसके जो है ना अप्रूवल्स मिलते हैं, बजट्स मिलते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यानी कि चीज़ों को कन्विंस करके एकदम अगर ऊपर से आएंगे तो फिर दरअसल डिफिकल्ट। जो भी आप बजट बनाएं, जो कंट्रोल में ये आप सजेस्ट कर रहे हैं उसमें कॉस्ट को मद्देनजर रखें कि कितने पैसे लग रहे हैं, कितना टाइम उसमें सर्व होगा और किस हद तक जो है रिस्क को मिटिगेट करने में वो कामयाब होगा। इन 3 फैक्टर्स को ज़हन में रखें, इंशाल्लाह आप अच्छा बजट बनाएंगे, अच्छे तरीके से प्रूव करवाएंगे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के दोबारा हाजिर होंगे। सलमान साहब, आपको दावत मैंने असल में दी थी कबाबों की, इसकी वजह से आप आए हैं और तो पॉडकास्ट में फंसे हैं। आप इसके लिए नहीं आए थे, मैंने कहा क्लियर कर दो काबू की। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।